जोरदार। तो आज हम ईमान रखते हैं कि खुदावन ने हमें सबको फजल दिया कि हम उसकी परस्तिश और उसकी इबादत करें, और वो हमने की, और उसने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा। मेरे साथ बोलिएगा हालेलुया। तो आज संडे मीटिंग जो हम कर रहे हैं सब, तो हम इस खुशी से आगे हम एक गीत गा रहे थे, कर लो तैयारी यसु आने वाला है, बदला ते मुखड़ा वखान वाला है। यसु मसीह जल्द आने वाला है, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो पाक कलाम में से हम सीखते हैं। हम रात को एक ऑनलाइन कलाम कर रहे थे, जो सब लोग जो देख रहे थे वहाँ पर, उसमें यही था कि इंसान जो कुछ अपनी ज़िंदगी में बीज बोता है उससे वो काटेगा। तो आज जो है वो आने वाली जो आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें आने वाली चीज़ें जो हैं, जो आने वाली आफतें हैं, उनके बारे में आज हम सीखेंगे, ताकि हम खुदा के कलाम को सीख सकें कि आने वाली आफतें जो हैं हमारे ऊपर जो आने वाली हैं, उनके लिए हमें तैयारी किस तरह करनी है। आज हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में आज हम मुकाशवा की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी 3री आयत से खुदा के कलाम को मुतालिया करेंगे और सीखेंगे कि खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या सिखाता है। यहाँ पर आज देखते हैं मुकाशवा 7 बाब और उसकी 3री आयत में, हम 3री नहीं बल्कि हम 2री आयत से खुदा के कलाम को सीखेंगे। और यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक और फरिश्ते को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन 4 फरिश्तों से जिन्हें ज़मीन और समंदर को ज़र पहुँचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर ले, ज़मीन और समंदर और दरख्तों को जर ना पहुँचाना, और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। यहाँ पर खुदा के कलाम से आज हम सीखते हैं कि यहाँ पर 4 फरिश्ते जो एक समंदर के ऊपर 4 फरिश्ते जो बांधे हुए थे, उनको खास मकसद के लिए खुदा ने रखा। मेरे साथ रहिएगा, खास मकसद। ये फरिश्ते जो थे ये शैतान के फरिश्ते थे, जिनको था गड़े में तो नहीं, लेकिन समंदर के ऊपर खुदा ने बांधा था, जो आसमान से शैतान के साथ गिराए गए थे। ये बड़े बड़े फरिश्ते थे, और खुदा ने हर एक चीज जो दुनिया के अंदर बनाई गई है किसी खास मकसद के लिए बनाई गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शैतान भी किसी मकसद के लिए आज तक बना हुआ है। खुदा चाहता तो शैतान को कब से खत्म कर देता, लेकिन खुदा ने हर चीज जो दुनिया के अंदर बुरी अच्छी चीज जो है जो बनी है, उसे खुदा ने कभी खत्म नहीं किया। मेरे साथ रहिएगा, दुनिया में अच्छी बुरी चीज कभी खुदा ने खत्म नहीं की। हालांकि खुदा ने बुरी चीजें नहीं बनाई, लेकिन बुरी चीजें खुद बन गई। शैतान को खुदा ने शैतान नहीं बनाया, हैं जी, मेरे साथ रहिए। शैतान को खुदा ने शैतान नहीं बनाया। खुदा ने क्या बनाया था शैतान को? आपने सीखा इस बात में से,
خدا نے شیطان کو نہیں بنایا تھا، بلکہ شیطان نہیں، بلکہ ایک فرشتہ، اور سب سے خوبصورت، سب سے پیارا، خدا سے پیار کرنے والا، بڑا عقل مند، اچھا گانے والا، اچھا بجانے والا، اس کے گلے میں کہتے ہیں راگ تھے۔ خدا نے اس فرشتے کو بنایا تھا جو فرشتوں کو لیڈ کرتا تھا، اور جو خدا کی جو کوائر تھی اسے لیڈ کرتا تھا۔ خدا نے اس فرشتے کو بنایا تھا، اور خدا نے شیطان کو نہیں بنایا تھا۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ خدا نے شیطان کو نہیں بنایا، بلکہ شیطان جو ہے وہ خود بن گیا۔ آج دنیا کے اندر جو بری چیزیں ہیں وہ خود بنی ہیں۔ خدا نے کہیں پر کوئی بری چیز نہیں بنائی، اور جو کوئی بری چیزیں بنی ہیں، اور کوئی آدمی کوئی سوال کرتا ہے کہ کیوں خدا نے بری چیزوں کو کیوں نہیں ختم کیا؟ اگر خدا بری چیزوں کو ختم کر دیتا تو آج ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو 4 فرشتے ہیں یہ برے ہیں، اور آسمان سے گرائے گئے یہ فرشتے ہیں، ان کو خدا نے اس جگہ پر باندھا ہوا ہے جہاں پر وہ کھل نہیں سکتے، اور خدا کی باندھی ہوئی چیز کو کبھی کوئی کھول نہیں سکتا۔ بولے ہاللیلویہ۔ اور یہ 4 فرشتے جو ہیں اس سمندر کے اوپر باندھے ہوئے ہیں، اور لکھا ہے کہ خدا نے ان کو خاص مقصد کے لیے وہاں پر باندھا ہوا تھا۔ اور شیطان کے جتنے بھی فرشتے بندھے ہوئے ہیں جو تھا گڑھے کے اندر، تاریخی غاروں کے اندر قید ہیں، خدا نے ان کو مقصد کے لیے ان سے کام لینا ہے۔ جس طرح یہ 4 فرشتوں سے کام لیا جا رہا ہے، اور خدا نے اپنے کلام میں لکھا ہے کہ ان 4 فرشتوں سے کیا کام لینا ہے۔ پہلے فرشتے نے ایک جو بڑی اپنے پاس بڑی ایک اتھارٹی رکھتا تھا، اس نے ان 4 فرشتوں کو روکا۔ کیوں روکا؟ کہ مجھے پہلے ان لوگوں کے اوپر، ان کے ماتھوں کے اوپر مہر کر لینے دو جو خدا کے بندے ہیں۔ اور کیوں مہر کر لینے دو؟ جب یہ آفت آئے گی تو تب یہ جو جن کے ماتھے کے اوپر مہر ہے وہ بچ جائے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ ان کو روکتا ہے اور وہ رک جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ 4 فرشتوں کو بہت سارے آدمیوں کو مارنے کا اختیار دیا گیا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ کتنے فرشتے، انہوں نے کتنے آدمیوں کو مارا۔ ہم جب مکاشوہ 6 باب اور اس کی 8 آیت سے خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے ہم دیکھیں گے۔ 6 کی 8، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آج جو وقت ہے ایک زرد گھوڑے کا وقت ہے، اور کلام مقدس میں یہ گھوڑے جو ہیں ان کے کلر دیے گئے ہیں، ان کے کام بتائے گئے ہیں، اور یہ جو زرد گھوڑا ہے اس کو موت کہا۔ اس کا جو سوار ہے وہ کیا ہے؟ موت۔ اس کا سوار کیا ہے؟ موت۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی موت ہو رہی ہے، اور یہ 4 فرشتے جو ہیں یہ ان لوگوں کو تیار کر رہے ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے اس میں کتنے لوگ مر رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ یہ جو 4 فرشتے ہوں گے یہ اتنے لوگوں کو ماریں گے۔ کس سے؟ یہاں پر وہ چیزیں درج ہے، تلوار اور کال اور وبا۔
یعنی 3 چیزوں سے یہ فرشتے جو ہیں یہ انسانوں کو ماریں گے. یہ سر نہیں آ کے ماریں گے کہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے. یہ وبا اور تلوار یعنی جنگ، تلوار کو جنگ جو ہے جو ہو رہی ہے اس کو وہ بتا رہے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے یہاں پر. اور وبا جو ہے یہ دیکھیں کرونا وائرس سے آج ہم دیکھتے ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ. یہ کون تیار کر رہے ہیں؟ وہ فرشتے جن کو خاص مقصد کے لیے خداوند خدا نے اس سمندر کے اوپر باندھا تھا وہ کھولے جائیں گے. اور آج وبا کو دیکھیں کہ وبا جو ہے ایک وبا ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے. آپ نے ملک کے اندر دیکھ لیں، کبھی وائرس جاتا ہے تو ڈینگی آ جاتا ہے، کبھی ملیریا آ جاتا ہے، کبھی کانگو آ جاتا ہے. آپ کتنے وائرسوں کو دیکھتے ہیں. یہاں پر دیکھا کہ وبا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو مارے گی. یہاں پر ہم تعداد کو دیکھتے ہیں. اس آفت کے اندر اس وقت آج جو وقت ہے اس میں تقریباً 6.5 ارب لوگ جو ہے، تقریباً، یہ تقریباً ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ 6.25 ارب بھی ہو سکیں. آج اس دنیا کے اندر 6.5 ارب لوگ جو ہیں وہ مطلب کہ جو ہوئی ہے یہ جو ہوتی ہے مردم شماری اس کے مطابق 6.5 ارب لوگ جو ہیں اس دنیا میں ہیں. اور یہ جو پہلی آفت ہے اس میں یہ جو 4 فرشتوں کی آفت ہے اس میں 1.5 ارب لوگ مارے جائیں گے اور مرنا شروع ہیں. ابھی ان کی تعداد جو ہے وہ شروع ہے اور مر رہے ہیں لوگ. اب دیکھتے ہیں کچھ وبا سے مر رہے ہیں، کچھ جنگ سے مر رہے ہیں اور کچھ کال سے مر رہے ہیں، بھوکے. آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ جو دوسرا افریقہ سے کیا کہتے ہیں، مجھے اس کا بھی نام نہیں آ رہا، جو افریقن لوگ ہیں، میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ لوگ مٹی کو گوندھ کر اس کی کچھ روٹیاں بناتے ہیں اور وہ مٹی کو چبا چبا کر کھاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، مرد، ان کی غذا کال ہے وہاں پر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کال یہاں پر موجود ہے کہ آج سب کچھ ہوتے ہوئے اس دنیا میں بڑا کال ہے. اور میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ روٹی جو ہے یہ مٹی کی روٹی کھا رہے، کس طرح ان کے جو معدے اندر وہ کس طرح ان کو وہ قبول کرتے ہوں گے. وہ مٹی کھا رہے ہیں، صرف مٹی سے اپنے پیٹ کی بھوک مٹا رہے ہیں. یہ کال ہے. اور وبا کو دیکھیں آپ، دنیا کے اندر ایسی ایسی بیماریاں، آپ ہسپتالوں میں جائیں، ایسی ایسی بیماریاں آپ سنیں گے کہ حیران ہو جاتے ہیں. وبا، کال اور تلوار سے یہ جو فرشتے 4 فرشتے ہیں کیا کریں گے؟ انسانوں کو ان وباؤں سے، کال سے، تلوار سے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین کے اندر یا روس کے اندر کتنی جنگ ہے اور 1 ماہ کے اندر ہم نے کئی جنگیں دیکھ لی ہیں. وہاں پر کوئی نہ کوئی ملک کسی نہ کسی ملک کے اوپر حملے کر رہے ہیں. اور یہ جو ساری تیاری ہے یہ کس کی ہے؟ یہ خدا کی تیاری ہے. اس نے اپنے لوگوں کے ماتھے کے اوپر مہر کر دیا. اور وہ مہر کیا ہے؟ وہ مہر جو ہے وہ خدا کے پاک روح کی مہر ہے جو نظر نہیں آتی، جو نظر نہیں آتی. اور جس طرح ایلیا خداوند کو کہتا ہے کہ ایک اکیلا میں ہی بچاؤں، تو خدا اسے کہتا ہے کہ نہیں، 7,000 اور ہیں. خدا نے چھپی ہوئی اس مہر کو اپنے لوگوں کے ماتھے کے اوپر لگایا اور لگا رہا ہے. یہ آنے والے وقتوں کی بات ہے، ابھی اس میں شروع ہے. یہ زرد گھوڑا جس کا سوار موت ہے وہ اس دنیا میں ہے اور موت ہونا شروع ہو گیا. جب اس کی کیلکولیشن کی گئی تو 6.5 ارب لوگوں میں سے 1.5 ارب لوگ جو ہیں اس وبا سے، پہلی وبا سے مریں گے. اور 2 وبائیں جو بڑی اہم اور بڑی خاص اور بڑی زیادہ ان کی تعداد ہے، وہ 2 وبائیں ہیں. پہلی وبا یہ جس کا گھوڑا زرد ہے، جس کا سوار موت ہے. اور دوسری وبا ہم دیکھتے ہیں. اب یہاں پر ہم حساب لگاتے ہیں، کیلکولیشن کریں تو 6.5 ارب سے 1.5 ارب لوگ جب مر جاتے ہیں تو اس کے بعد کتنے لوگ رہ گئے ہیں؟ پورے 4 ارب.
6.5 سے 4 ارب رہ گئے ہیں، یا نہیں 4 ارب نہیں رہ گیا ہے جی، تقریباً کوئی 4.5 ارب لوگ جو ہیں، 1.5 ارب جب مر جاتے ہیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں 4 ارب لوگ جی، ہاں جی 5 ارب لوگ، 5 ارب لوگ جو ہیں باقی رہ جاتے ہیں۔ آگے پھر ایک اور وبا جو ہے مکاشفہ کی کتاب میں سے ہم دیکھتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے کہ مکاشفہ 5 باب اور اس کی 15 آیت ہم دیکھیں گے۔ 9 آیت کی 15، پس وہ 4 فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برسوں کے لیے انتہائی آدمیوں کو مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں خدا نے جو فرشتے جو باندھے ہوئے تھے ان کو کھول دیا جائے گا، اور بہت سارے لوگوں کو وہ مارنے کے لیے تیار کیے گئے تھے، اور انہوں نے بھی 1.5 ارب لوگوں کو مارنا ہوگا، ماریں گے 1.5 ارب لوگ۔ اب یہاں پر 6.5 ارب سے 3 ارب لوگ جو ہے یہ 2 وباؤں میں مریں گے، جن میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سارا کچھ جو اب شروع ہے، اور لیکن وہ لوگ جن کے ماتھے کے اوپر مہر کی گئی ہے، وہاں پر ان فرشتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان کو نہیں کچھ بھی کر سکتے۔ بڑی غور طلب بات ہے یہاں پر، اور جو لوگ جن کے ماتھے کے اوپر مہر نہیں ہے وہ اس وبا میں، اس کال میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ایماندار لوگ جو ہیں وہ خدا اپنے واسطے رکھتا ہے، ان کو کوئی وبا، کوئی ایسی بیماری، کوئی کال، کوئی تلوار ان کو کچھ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ ان کے ماتھے کے اوپر خدا کی مہر ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 ارب لوگ، آدھی دنیا، تقریباً آدھی دنیا اس دنیا سے مرنے والی ہے، اور یہ مکاشفہ کی باتیں جو ہے یہ آنے والے وقت کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے نشان ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے۔ اور کوئی انسان جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ یسوع مسیح نے اپنے بندہ یوحنا کی معرفت خود لکھائی ہے، اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کہ خود یسوع نے لکھائی ہو، بلکہ دوسری کتابیں جو ہیں وہ خدا کے الہام سے، اس کے روح سے، اس کی ہدایت سے وہ ذہن میں ڈالتا جاتا تھا اور وہ لکھتا جاتے تھے۔ لیکن مکاشفہ کی واحد کتاب ہے جس میں یسوع سے خود کہتا ہے کہ آجا، اوپر آجا میرے پاس، ہاں میں تجھے ہونے والی ساری باتوں کو بتاؤں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، اور ایک ایک لفظ جو خداوند یسوع مسیح نے لکھوایا وہ ایک ایک لفظ آج پورا ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر 3.5 ارب لوگ جو ہیں وہ رہ جائیں گے، اور 3 ارب لوگ وبا سے، کال سے، بیماریوں سے مر جائیں گے۔ دنیا کے اندر آج سب سے بری چیز، انسان جو ہے وہ ان باتوں کو نہیں سوچتے، وہ ان کو مذاق سمجھتے ہیں، اس کلام کو مذاق سمجھتے ہیں کہ یہ بس کہنے کی باتیں ہیں، اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک شوشہ جو کلام کے اندر ہے وہ ضرور پورا کیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر بہت ساری ایسی باتیں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر وہ ٹڈیوں کا بھی ذکر آیا ہے، اور ٹڈیاں بھی جو ہے وہ بھی تھا گڑے سے نکلیں گی۔ تھا گڑے کے اندر صرف اور صرف خدا نے ان فرشتوں کو بند کیا ہے جو نافرمان تھے، جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور شیطان کے پیچھے لگ کر شیطان کو اپنا خدا مانا، اور وہ فرشتے جو ہے آسمان سے، کچھ آسمان سے گرا کر دوسرے آسمان پر گرائے گئے، اور جو کچھ بڑے خطرناک تھے جن سے خدا نے کام لینا تھا ان کو تھا گڑے کے اندر قید کر دیا،
لکھا ہے کہ یہ جو پاک کلام کے اندر یہ 9 باب میں یہ بھی لکھا اس کے 8 آیت میں، اور ان ٹڈیوں کی صورت ان گھوڑوں کی سی تھی، یعنی کہ خدا نے ایسی ٹڈیاں جو فرشتے تھے ان کو ٹڈیوں کی شکل میں جب نکالا تو لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ان ٹڈیوں نے مار دیے، ان ٹڈیوں نے مار دیے ہیں۔ کس طرح کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ ان ٹڈیوں سے ڈنگ جن کو مارے گئے تھے ان کو وہ ٹڈیاں نہیں بلکہ ان کے خوف اور ان کے ڈر سے، اور ان کے بعد جب ان کی وہ وبا ختم ہو گئی، یہ وبا تھی، یہ ٹڈیوں والی بھی وبا تھی، اور خدا نے وہ فرشتے ان چیزوں کو اس لیے رکھا کہ دنیا کے واسطے جو لوگ نافرمان ہوں گے ان کے لیے وہ خدا نے رکھا ہے۔ آج یاد رہے کہ جو خدا کی نافرمانی کرتے ان کے لیے یہ ٹڈیوں کے ڈنگ ہے، جو نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے یہ وبا ہے، جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے یہ کال ہے، جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے یہ تلوار ہے، اور جو وفادار ہے خدا ان کو بچا لیتا ہے۔ بولے ہاللیلویہ۔ خدا ان کو بچا لیتا ہے، اس لیے کہ خدا اپنے وفادار لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو خدا سے پیار کرتے ہیں یقیناً خدا ان کو پسند کرتا ہے، اور بغیر ایمان سے اس کو پسند آنا ناممکن بات ہے۔ اگر آج ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی یہ باتیں سچ ہیں، یہ ہوں گی اور یہ ہو کر رہیں گی، تو یقیناً ہم خدا کے کلام کی وفاداری کر رہے ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام کی وفاداری کر رہے ہیں تو خدا بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ وفادار ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر یہ ساری آفتیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جو کلام کو سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، ان کو فوری یاد آتا ہے کہ یہ آفت جو ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ یہ کلام کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اور جتنی چیزیں آج دنیا کے اندر، جتنی موتیں ہوتی ہیں، جتنی آفتیں آتی ہیں، آپ یقین کریں کہ ہر ایک چیز خدا نے درج کیا ہے کہ اس وقت پر یہ ہونے والا ہے، اس وقت پر یہ ہوگا، اس وقت یہ جو آج یہ کرونا وائرس ہے اس کی پیشن گوئی یسایہ نبی نے کی ہوئی ہے، اور یسایہ نبی 4000 قبل یسوع مسیح سے پیچھے تھا، اور آج یہ کرونا وائرس جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہے۔ لکھا ہے کہ میں ہر ایک انسان کی کن پٹیوں کے اوپر غلامیں کھینچ دوں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 2 غلامیں ایک ادھر لگا ہوتا ہے تو ہر ایک بندے کے منہ کے اوپر اس نے غلامیں کھینچ دی ہیں۔ یہ پیشن گوئیاں جو آج وبائیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، یہ یسوع مسیح نے پیشتر دنیا سے پہلے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں، اور خدا کے کلام میں آج بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 1.5 ارب ایک وبا میں اور 1.5 ارب دوسری وبا میں 3 ارب لوگ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ان کا پتہ نہیں چلے گا۔ وہ دیکھیں پچھلے یہ 2 سالوں میں کتنی موتیں ہوئی ہیں، اتنی موتیں ہوئی ہیں کہ آپ کو شاید اس کی گنتی نہیں بتائی گئی۔ کچھ لوگوں کی انہوں نے گنتی بتائی ہے لیکن آپ کو گنتی، لیکن خدا کے حضور اس کی کاؤنٹنگ ہے، کیونکہ خدا نے ہر ایک انسان کو بنایا، اسے پتہ ہے کہ کتنے انسان بنے، کتنے مر گئے، کتنے پیدا ہوئے اور کتنے مر گئے، یہ خدا کو پتہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ ان وباؤں سے مرے ہیں، اور جو کوئی آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کے اوپر خدا کے مہر ہوگی ان کو زر کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی، اور جو اس مہر سے جن کے اوپر یہ مہر نہیں وہ خطرے میں ہے۔ سیم اسی طرح جس طرح ایوب کے گھرانے کے اوپر باڑ جب اٹھائی گئی تو اس کا گھرانہ ختم ہو گیا۔ آج ضرورت کیا ہے کہ اپنے اوپر خدا کے حضور میں کہیں کہ میرے گھر کے اوپر، میرے بچوں کے اوپر، میرے ساتھی کے اوپر، میرے کاروبار کے اوپر آسمانی باپ تیرے پاک روح کی باڑ لگ جائے، اور میرے ماتھے پر، میرے اندر تیرا پاک روح سرایت کرے، تب ہماری بچت ہو سکتی ہے، تب ہم اس باڑ کے اندر محفوظ رہ سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ آفتیں، یہ کال، یہ تلوار یقیناً یہ آئے گا اور انسانوں کی ہلاکت ہوگی، کیونکہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے
لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹل سکتی۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ سارا کچھ ڈرانے کا نہیں ہے، یہ سارا خدا کا کلام سچا برحق ہے۔ اس نے ہمیں تسلی بھی دی ہے اور ہمیں قوت بھی دی ہے۔ اس لیے ہم اس کلام کو بڑے اچھے طریقہ سے آج جو ہم نے اس مکاشفہ کی کتاب میں سے سیکھا ہے، اس میں یہی ہے کہ آگے بہت مشکل ہے، اور اگر ہمارا دن اگر آ جاتا ہے تو ہمیں ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لیکن اس سے پہلے کہ مخالف مسیح اس دنیا میں راج کرے، ہم اس سے پہلے اپنے خدا کی مہر اپنے ماتھے پر لیں اور خدا کے پاک روح کو دعوت دیں کہ خداوند ہم تیری باڑ میں رہنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں پر تیری باڑ ہو۔ جو جوان ہو رہے ہیں، جن کے بچے، جن کی بیویاں، جن کے شوہر آج خدا سے دور ہیں، وہ اس بات کو سنیں کہ خدا جلد آنے والا ہے، اور اس نے اس سے پہلے اپنے لوگوں کے اوپر بہت ساری مشکلوں کو جو آنی ہے، اس کو تیار کرنے کے لیے، ان کو فیس کرنے کے لیے اپنے اوپر، اپنے ماتھے کے اوپر مہر لیں، اور جب مہر ہو جاتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ محفوظ ہیں، آپ کے اوپر ایک باڑ لگ گئی ہے، اور اس باڑ کو کبھی کوئی آفت اور کوئی شیطان کی قوتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا نے بری لوگوں کو، بری چیزوں کو، دیکھو یہ فرشتے جو ہیں، یہ تھا گڑے میں سے نکل کر انہوں نے ٹڈیوں کی شکل اختیار کی ہے، اور یہ 4 فرشتے جو ہیں جنہوں نے 1.5 ارب لوگوں کو مارنا ہے، وہ بھی شیطان کے ہیں۔ خدا نے ان کو بھی باندھا ہوا تھا، کیونکہ خدا اپنے فرشتوں کو کبھی نہیں باندھتا، یہ اس کو باندھتا ہے جو نافرمان ہوتے ہیں۔ اور آج آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی نافرمانی کرے تو آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ اسے قابو میں رکھنے کے لیے 100 ترکیب لگاتے ہیں۔ اسی طرح خدا نے ان فرشتوں کو اس لیے باندھا کہ بہت سارے لوگوں کو کیا کرے؟ ماریں، بہت سارے لوگوں کو۔ آج خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے خدا کے اس مقدس نام کی تعریف کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آج ہم خدا کے کلام سے یہ سیکھا، اور خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور آپ کے ساتھ رہے، اور یہ کلام کو سننے کی اور اس پر دھیان کرنے کا فضل چاہیں، اور اس کلام کو ضرور شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ اسے دیکھیں اور برکت پائیں۔ جو گروپوں میں اس کلام کو شیئر کرتے ہیں ان کے لیے بھی خدا کی برکت ہے، اور یہی آپ کی منادی ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آپ جہاں جہاں پر بھی ہیں، خدا آپ کے ساتھ رہے، آمین۔